अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतें जो हैं इसी तरह बरसाता रहे। बेरोज़गारों को खुदा की ज़ात रोज़गार दे और बीमारों को शफ़ा दे। आप लोगों से जो गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का जो इज़हार है वो ज़रूर किया करें। ताकि हमें उससे आज जो कल जो आफ्टरनून वाला वीलॉग था 2:30 वाला, उसमें मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े और मैंने कोशिश की मैं आपको जवाब दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे और वाक़ई ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, जिसे मुझे कुछ सीखने को मिला। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ये बात जो है ना मेरे ख़्याल में इस बात का सबूत है कि पीटीआई के पास बयानिए की वाक़ई कमी हो गई हुई है। उन्हें जब कोई बयानिया नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अब सर्विसेज़ चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत को लेकर मतलब ਐਵੇਂ ही बेवक़्त की रागनी नहीं जिसे रागना कहते हैं कि ऐਵੇਂ ही ना कोई तो सुर है, ना कोई ताल है, बस शुरू हो गए हैं। क्योंकि फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पहले दिन से ही पीटीआई के असाब पर सवार हैं। इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च किए गए, मुहिम-जोई की गई, ओहदा ना सँभाल सके और फिर 9 मई भी इन्होंने किया। अब आसिम मुनीर साहब जो है ना, इनकी इच्ची-बिच्ची जानता है। क्योंकि आसिम मुनीर जो है जब चीफ़ थे आईएसआई के, जब आईबी के और जब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो इनकी एक-एक करप्शन, एक-एक कहानियाँ, एक-एक इनकी जो है ना इची-बिची जानते थे इनको। अच्छा, फिर अब उनकी मुद्दत मुलाज़मत पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएँगे। हालाँकि इनको पता है 24 नवंबर 2024 को तमाम सर्विसेज़ चीज़ की मुद्दत मुलाज़म की एक आईनी और कानूनी तरीके से बढ़ाकर 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया था। शायद इनके भारी भरकम फ़ीसेस लेने वाले वकीला भी नहीं उनको बताते। चले हम आपको बता देते हैं, इस कानून साज़ी के बाद फ़ील्ड मार्शल अपने ओहदे से 5 साल की मुलाज़मत पूरी करने के बाद सबकदोश होंगे। मतलब वो जो ओहदा है, अब आईनी कानूनी तौर पर 5 साल का हो गया हुआ है, जो ओहदा है। अब देखें ना कि मतलब कि आप फ़र्ज़ किया कि आखिरी दिन है, आपने 2 दिन बाद रिटायर होना है और आपकी जो अगली जो पोस्ट जिस पे आप अपडेट हुए हैं या जिस पे आप मतलब कि वो पोस्ट आप तो 3 साल की है। तो अब ये थोड़ी होगा कि 2 दिन बाद आप रिटायर हो रहे हैं, तो वो लागू नहीं भैजन। कानून के मुताबिक आप अब अगले वो जो जो 5 साल के लिए मुद्दत हुई है, उसके लिए ऑलरेडी अहल हो चुके हैं। ये लोग उस वक़्त अपने महात्मा के प्यार में शायद इतने गुम थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि नवंबर 2024 को तमाम सर्विसेज़ चीज़ की मुलाज़मत को आईनी और कानूनी तरीके से बढ़ाकर 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया था, जिस पर मीडिया में काफ़ी देर तक मुस्बत तस्बरे भी होते रहे और एक सीनियर ऑफ़िसर को अपनी पॉलिसियों के तसलसल के लिए कम अज़ कम वक़्त जो है इन 5 साल देना इंतहाई मुनासिब है। इससे हर सर्विस के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये पहले भी 3 साल नहीं, ये 3 साल शायद ज़िया साहब के दौर में या कहीं आगे-पीछे करके इसको किया गया था। इससे पहले भी टाइम इसका ज़्यादा ही हुआ करता था। तो ये दोबारा फिर अगर 5 साल का कर दिया गया है, हाँ, मतलब पता होने के बावजूद जो है पूरी जमात वकीलों से भरी हुई है, पूरी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पता है। लेकिन क्योंकि मकसद बयानिया बनाना है, मकसद अनारकी फैलाना है, मकसद कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ सोशल मीडिया पे फैलाते रहना है और लोगों की जो तवज्जो है वो उसको डाइवर्ट करते रहना, इसके अलावा और क्या हो सकता है। सर्विसेज़ चीज़ की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पर तरीकाकार अपनाया गया। आर्मी एक्ट और दूसरी सर्विसेज़ एक्ट में तरमीम करके इसमें हुकूमत की तरफ से बाकायदा मंजूरी दी गई, जो अब पूरी तरह नाफिज अमल है और इस तरमीम की वाज़िया मिसाल एयर चीफ है, जो अब अपनी नई मुद्दत मुलाज़म के मुताबिक अपनी एयर चीफ कमान के चौथे साल में है। भाई अगर जो फील्ड मार्शल रिटायर हो रहे हैं, तो एयर चीफ रिटायर क्यों नहीं हुए? वो तो अपने चौथे साल में हैं। वो तो इसी इसी कानून के तहत ही चौथे साल में है ना, कि 5 साल वो पूरे करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का मसला ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ चाहे कोई भी हों, इनका झूठ, बेतुकी, बेमंतक ख़्वाहिशात के ज़रिए वो हक़ाइक़ को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और बदलना चाहते हैं। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम कर दी गई। ये तमाम सर्विसेज़ चीफ़ के लिए है। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल है। इत्तलाक 1952 से हो रहा है। अब किसी नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पता होने के बावजूद इन बेअक्लों को फिर बताना पड़ रहा है,
لیکن انہوں نے جو اپنا کام کرتا ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے۔ ادھر خواجہ آصف وفا کی علامت بنے ہوئے ہیں، تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں خواجہ آصف صاحب نے جو وفا نبھائی، اس کی مثالیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی ایک مثال انہوں نے خود دی۔ خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ عمران خان کے دور میں آرمی چیف جنرل باجوہ کے سسر نے مجھے بلایا، بیسمنٹ میں لے کر گئے، کہا کہ نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں جنرل باجوہ کا نام لے کر تقریر کی ہے، جنرل فیض کا نام لے کر تقریر کی ہے، آپ اس کی مذمت کریں اور خود کو اس سے الگ کر لیں۔ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوا تھا، ایک جنرل صاحب تھے، جنرل شاید اب مجھے ان کا نام جلد عبد القادر صاحب تھے، جو بلوچستان تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تگڑے رہنما تھے، سوائے ان کے کسی نے بھی مذمت نہیں کی تھی، کیونکہ اس میں مذمت کرنے والی بات ہی نہیں تھی۔ آرمی چیف کا نام لیا تھا نا، نام لے کر یہ کہا گیا تھا جناب آپ فلاں فلاں جگہ پہ انوالو ہیں اور اس مطلب اس کے آپ ذمہ دار ہیں، تو اس میں اتنی بڑی کون سی بڑی بات کر دی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو کیا، میرے خیال میں مذمت تو یہ کرنے والی چیزیں ہیں، بٹ اینی ہاؤ انہوں نے جب کہا کہ آپ اس کی مذمت کریں اور خود کو نواز شریف سے الگ کر دیں، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو آپ پر نیب کے کیسز بنیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ زیادتیاں ہیں جو اس وقت نیب کے کیس بننے کی ریزن بنا کرتے تھے، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، چاہے احسن اقبال صاحب ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں۔ مطلب ان پر کیس اس لیے نہیں بنے تھے کہ انہوں نے کوئی جرم کیے، کیس اس لیے نہیں بنے تھے کہ کرپشن کیے، کیس اس لیے بنتے تھے کہ نواز شریف سے علیحدگی اختیار کر لو۔ لیکن میں قربان جاؤں ان تمام ماں کے بچوں کا جو اس وقت تمام تر تکلیفوں کے باوجود نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے۔ خیر، خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا تو مجھے اچانک گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ جیل رہنے کے باوجود نیب مجھ پر کوئی کیس نہ بنا سکی تو عدالت نے مجھے رہا کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ 6 مہینے جیل میں رہنے کے باوجود کوئی کیس نہیں بنا خواجہ آصف پر، اور آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کے ساتھیوں نے کیسے کیسے ظلم برداشت کیے، لیکن کسی نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا۔ اور ادھر ایک مہاتما ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر لیڈر اچھا ہو، جمہوری ہو، حقیقی ہو، تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے نواز شریف کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں اور تب بھی کھڑے تھے۔ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، انہوں نے سلمان اکرم کا عہدہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کھا گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان سے گزارش کی ہے کہ کل عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میرے خاندان نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا ہے، لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو دو ٹوک فیصلہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کو سوشل میڈیا نے ٹف ٹائم دیا ہے، شیر افضل مرور کی طرح ان کو بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جو ذلیل نہیں ہونا چاہتے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی میرے خیال میں انہی چیزوں سے تنگ آ کر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اور اب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پارٹی چھوڑے۔ کسی عزت دار بندے کا اس پارٹی میں گزارا ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے شاید عمران خان صاحب نے رکھا ہی اسی لیے ہوا ہے، اور اس کی ٹریننگ بھی ایسی ہی کی ہوئی ہے۔ ادھر اسحاق ڈار سفارتی محاذ فتح کرتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل کا گریٹر منصوبے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ سے خطاب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ خطے غزہ میں اسرائیلی مظالم بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے پر ترکیہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، ہسپتالوں، اسکولوں، پناہ گزینوں، کیمپوں پر عالمی قوانین کے خلاف حملے ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں قحط کی صورتحال ہے، فوری اقدامات ناگزیر ہیں، عالمی برادری غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گریٹر اسرائیل اسرائیل کا گریٹر اسرائیل منصوبے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے، پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان نے 31 عرب اور اسلامی ممالک کے مشترکہ بیان کی حمایت، دو ریاستی حل ہی فلسطین میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ دیکھیں، یہ موقف پاکستان کا ہے، پاکستان کا موقف رہے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح اس اجلاس میں کھل کر یہ بات جسے کہتے ہیں کہ کھول کر بتائی ہے کہ پاکستان نے مسترد کر دیا گریٹر اسرائیل کا، کہ اسرائیل کو جو آپ مان لیں، یا اسرائیل کی طرف جو ہے ساروں کا جھکاؤ ہے، یا اسرائیل یہ ہے وہ، تو اس سے دیکھیں، میں فیلڈ مارشل صاحب کی جب تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ہنر آتا ہے
کہ ہم اپنے 2 3 یا 4 اتحادیوں کے ساتھ کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پر کسی چیز کا کوئی پریشر ڈالا جائے۔ امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس کی شرط نہیں ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کی طرف یا اسرائیل کا والا بھی کچھ چیپٹر مطلب کہ ہو سکے۔ تو میرے خیال میں آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے گلگت بلتستان میں انسانی جانیں بچانے والے قومی ہیروز نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے تینوں افراد کو انعام دیا، جس میں 25-25 لاکھ روپے ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں وسیعت خان انصار اور محمد خان شامل تھے۔ ان تینوں ہیروز نے گلیشیئر پھٹنے کی بر وقت اطلاع دے کر 300 سے زائد لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات نشریات عطا تارڑ صاحب بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تینوں افراد سے گفتگو میں کہا کہ میں 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے احساس ذمہ داری کے ساتھ بر وقت اطلاع دے کر 300 سے زائد افراد کی جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انسانی خدمت کا آپ کا یہ اقدام ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی گلگت بلتستان میں پیشگی اطلاع کی بہتری کے لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ کام کرے، بلکہ تیزی سے کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے تینوں افراد کو نقد انعام سرٹیفکیٹ دیے۔ وزیر اعظم نے تینوں قومی زیرو کو فی کس 25 لاکھ روپے چیک دیے اور ان سے کہا کہ آج رات آپ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کے گیسٹ ہیں۔ صبح آپ ناشتہ کریں گے، پھر آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ کو اپنے گھروں میں پہنچایا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ہے وہ عزت اور یہ وہ احترام ہے۔ کل ایک چیز جو ہمیں مس ہوئی، بنگلہ دیش کے دورے کے درمیان میں ہائی کمیشن جو ڈھاکہ ہے اس کا بڑا اہم کردار رہا۔ ہائی کمیشن جو ہیں ان کے عمران حیدر صاحب اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی محنت سے دو بھائیوں کے درمیان یہ جو ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس کا جو آغاز ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس میں ہائی کمیشن کا بڑا ہاتھ ہے۔ ڈپٹی ہائی کمیشن وہاں پہ محمد واصف صاحب ہیں، ہمارے ہالینڈ میں رہ کر گئے ہیں، بڑے کمال کے آفیسر ہیں، بڑے ہی سویٹ آفیسر ہیں اور پاکستان کا ریئل میں چہرہ ہے۔ وہ لیڈ کر رہے تھے اکثر جگہ پہ، میں نے ان کو خود دیکھا کیونکہ ہمارے پاس وہ 3 سال رہ کر گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں بنگلہ دیش میں اس وقت جو ہمارا ہائی کمیشن ہے اس کی ذمہ داریاں اب پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ پہلے ہمیں سکڑ کر کام کرنا تھا، ظاہر ہے ہندوستان وہاں پر اس کا بہت زیادہ رول تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے مطلب جیسے کہ پاکستان میں آنے کے لیے بنگلہ دیش بھائیوں کو شاید آنے والے وقت میں ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس طرح پاکستانیوں کو بھی بنگلہ دیش میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے جیسے ٹریڈ پر اور چیزیں میں، تو اس میں ہائی کمیشن کا بڑا رول ہوتا ہے اور بڑا رول تھا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کس بنگلہ دیش کے دورے میں کن کن لوگوں کا زیادہ رول ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہم چاہیں تو کئی گالیاں نکال سکتے ہیں، کئی ایسی الٹی سیدھی زبان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم جس مہذب طریقے سے جو انفارمیشن ہے آپ تک پہنچاتے رہیں، اب وہی میرے خیال میں ضروری ہے، ورنہ گندیاں گالاں کنوں نہیں آنیاں ہے گیا کی خیال ہے جو آپ دیو اس گال دا کمنٹ کر کے بتائیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، خوش رہے۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔